अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ज़िंदगी बहुत सारे दायरों में बटी हुई है और ज़िंदगी के ये दायरे वो हैं जिनके मदार में हम घूमते रहते हैं। उसकी पहली मिसाल आप देख लें कि हर फर्द का अपना ही दायरा है, यानी उसका अपना ही एक लाइफ स्टाइल है जिसके गिर्द वो घूमता रहता है। इसी तरह हर बंदे का, हर इंसान का, चाहे मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, उसका एक घर है, फिर उसके गिर्द घूमता रहता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक मुआशरा है, यानी इस्लामी मुआशरा। अगर मुसलमान है तो फिर उसके गिर्द बंदा घूमता रहता है। इसी तरह उसके बाद देखें, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो फिर वो हुकूमत और एक बड़ा घेरा बन जाता है, एक बड़ा दायरा बन जाता है जिसके गिर्द बंदा घूमता रहता है। तो ये दायरे हैं, जैसे बंदे की अपनी ज़िंदगी का एक दायरा है, फिर दूसरा दायरा है उसके घर का, तीसरा दायरा है मुआशरे का, फिर चौथा दायरा है जो कि हुकूमत का। तो इसलिए बंदे को चाहिए कि वो अपने पहला जो अपना दायरा है वो फर्दन फर्दन है, यानी बतौर फ़र्द, बतौर एक इंसान। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि बतौर एक इंसान, यानी बतौर फ़र्द, हम पर क्या कुछ फ़राइज़ हैं, क्या कुछ हमारे ऊपर वाजिबात हैं, क्या हम पर सुन्नतें हैं, क्या हमारे ऊपर मुस्तहब्बात हैं, क्या हमारे नवाफिल हैं, यानी कौन सी अच्छी बातें हैं जो कि हमने करनी हैं बतौर एक फ़र्द के। उसके बाद हम देखेंगे कि घर जो है, फिर घर होता है, वो एक फैमिली लाइफ बनती है। उस घर में माँ बाप भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं। फिर हमें एक दूसरे के हकूक़ समझने हैं। एक दूसरे के हकूक़ समझकर फिर उसके जो फ़राइज़ और वाजबात और हकूक़ को पूरा करने की ज़िम्मेदारी है, उसको समझना है, ताकि हम उस घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। फिर इसी तरह से तीसरा दायरा जो आता है वो मुआशरे का आता है। मुआशरे में फिर सब कुछ आ जाता है, स्कूल भी आता है, कॉलेज भी आता है, यूनिवर्सिटियाँ भी आती हैं, कारोबार भी आता है, बिजनेस भी आता है, दूसरों से मिलना जुलना भी आता है, घर से बाहर जाना, सफ़र करना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सारा बाहर इधर उधर सब जो भी हैं, सब यार दोस्त, ये सब कुछ मुआशरे में आ जाता है। तो इस्लामी मुआशरे में कैसे रहना है, कैसे हमने दूसरों से मिलना है, कैसे हमने दूसरों के साथ ताल्लुकात कायम करने हैं, और हमारा जो हमारे हकूक़ दूसरों पर कैसे हैं और दूसरों के हकूक़ हम पर कैसे हैं, और हमें अपने हकूक़ को कैसे अदा करना है, और वो ज़िम्मेदारियाँ उस हकूक़ को अदा करने के लिए जो फ़राइज़ और वाजिबात और ज़रूरियात हैं वो करने के लिए हमें कैसे तैयार होना है, ये सब अहम है। इसलिए कि हम अगर ये करेंगे तो हम एक बेहतरीन मुआशरा जो है उसको हम ला सकेंगे, जिसमें सुकून होगा, अमन होगा, और एक दूसरे के साथ भाईचारा होगा, एक दूसरे की मदद होगी, इमदाद बाहमी के तहत चलेगा, तावन होगा और रब्त होगा, एक दूसरे के करीब होंगे और सब एक जान होकर चलेंगे। तो तरक्की भी होगी, ताकत भी होगी और रहमत रब्बी भी होगी। इसी तरह फिर देखें, इसी के साथ जब ये मुआशरा होता है तो फिर उस मुआशरे को चलाने के लिए उसमें गलती ना हो, उसमें सब कुछ ठीक चले, तो कानून सब ठीक चले, तो ये इसके लिए फिर हुकूमत होती है जो उसको चलाती है। फिर हुकूमत के कवानीन को मानना पड़ता है। तो इसलिए इन सब, जब हम देखते हैं कि फ़र्द जो है एक दायरा जो फ़र्द का होता है, फिर घर का होता है, फिर मुआशरे का होता है, फिर हुकूमत का होता है, ये सब का आपस में चोली दामन का साथ है। अब इन सब को चलाने के लिए कुछ कवायद और ज़वाबित की ज़रूरत होती है। अब कुछ कवायद ज़वाबित दो तरह के होते हैं, एक कानून होता है
اور ایک اخلاق ہوتا ہے۔ تو اس لیے دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا بہت اہم ہے، تاکہ فرد کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے اور گھر کا ماحول بھی پرسکون ہو جائے، اور معاشرہ جو ہے وہ بہترین پرسکون اور باعزت اور بہت اچھے مرتبے کا بن جائے، اور حکومت جو ہے وہ بھی بہتر طریقے سے کام چلا کے ایک اعلیٰ معاشرہ، اعلیٰ ایک قوم جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک مثال بن سکے۔ یہ ہے اسلام جو دیتا ہے ہمیں سبق، اور اس میں اخلاقی اور قانونی طور پر یہ دو ضوابط جو ہیں بہت ضروری ہیں، اور قانون جو ہیں وہ اس میں پھر انصاف ہونا چاہیے، اور اخلاق جو ہے اتنا اچھا ہو کہ قانون جو ہے وہ بھی اخلاق، بعض اوقات قانون جو ہوتے ہیں وہ اتنے بندہ اس کو سمجھتا ہے اور پھر اس کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے کہ پھر اس کو اخلاق کے ساتھ ایسے اپنے اوپر وہ جاری کر دیتا ہے کہ بندہ جو ہے اگر قانون اس پر کوئی لگتا ہے، اس پر سزا بھی ہوتی ہے، تو سزا لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، عدالت میں خود ہی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیں کہ لوگ خود بخود آ جاتے تھے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ فلاں ہوئی ہے بات، تو مجھے اس کی سزا دے دیں۔ تو کتنی خوبصورت باتیں ہیں، جب ماحول ایسا ہو اور معاشرہ ایسا بنا ہو تو لوگ خود بخود ہی آ جاتے ہیں، وہ اخلاقیات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ قانون کو بندہ خود ہی انصاف کی نظر سے دیکھتا ہے، ججوں کو ضرورت نہیں ہوتی، نہ عدالت کو ضرورت ہوتی ہے، بندہ خود بخود حاضر ہو جاتا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس کی سزا دے دیں، مجھ سے یہ ہوا، میں اس کا حاضر ہوں، مجھے اس کا۔ تو یہ بات یہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ دیکھیں کتنے لوگ تھے، کوئی کہتا تھا مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے سنسار کر دو، کوئی کہتا تھا مجھے جو ہے نا کوڑے مار دو، کوئی کہتا تھا مجھے جو ہے کوئی شراب کی حد لگا دو، کوئی کتنا، یعنی کہ آپ دیکھیں تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کا مطالعہ کریں، لوگ جو ہیں وہ اتنا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، لوگ اخلاق میں اتنا اعلیٰ ہو گئے تھے کہ قانون کی بات جب آتی تھی، اگر غلطی ہو جاتی تھی قانون اس پر لاگو ہوتا تھا، جب کہ وہاں پر یہ بھی تھا کہ حکم کے اگر کسی نے توبہ کر لی ہے کھلے عام، تو پھر بھی اس کو وہ جو ہے اجازت مل جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کے اوپر کرم ہو گیا۔ لیکن وہ بعض لوگ ایسے تھے کو اتنا ان کو خوف ہوتا تھا اخلاقیات کی وجہ سے اور قوانین کی وجہ سے، خوف خدا جو تھا وہ اس کا اتنا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، اس کا اتنا اثر تھا، وہ اخلاق نبوی تھے، وہ اخلاق مسلمانوں کا آپس میں باہمی کردار تھا، اس کا کتنا اثر تھا کہ لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جاتے تھے۔ اور شریعت میں جیسے ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ بندہ کہہ دے اور دوسری دفعہ کہہ دے، تیسری دفعہ، جب 3 بار کہہ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد شریعت کا قانون لاگو کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے تو وہ بعض لوگ آتے تھے تو وہ بار بار رک جاتے تھے، ہمیں سزا بس دیں، وہ اس طرح یہ قانون دیکھیں کیسے لوگ تھے وہ، اور وہ جو کہ انصاف ابھی جج فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے کہ جو ملزم ہے اس کا، وہ خود مجرم بن کے حاضر ہوتا ہے سزا کے لیے۔ کیا بات تھی ہے، آج ایسے بندوں کی ضرورت ہے، ایسے اخلاق کی ضرورت ہے جو قانون کو سمجھ کر اپنے آپ کو حاضر کر دیں، وہ عدالتوں کی ضرورت ہی نہ رہے، خود ہی وہ بندے جو ہیں خود ہی امین بن جائیں، صادق بن جائیں، اور آپس میں اخلاق کے اعلیٰ معیار کو قائم کرنے والے بن جائیں، یہ ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں اخلاق اور قانون جب تک آپس میں مل کے رہتے ہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا، معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، اور اسلامی زندگی جو ہے وہ جنت کا منظر پیش کرتی ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ عبادت کریں۔ اب عبادت جو ہے وہ اللہ کی مزہ بھی اسی وقت آتا ہے جب بندہ اخلاق اور قانون کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے،
اور پھر عبادت کی لذت بھی بندہ پاتا ہے، اور پھر حقوق العباد بھی ادا کرنے والا بن جاتا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر پھر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ اصل میں ان سب کا جب عملی نفاذ جب ہو جاتا ہے قانون اسلام کا، تو اخلاق جو ہوتا ہے وہ بندوں کو گھیر لیتا ہے، وہ آپس میں محبت اور پیار کو لے آتا ہے، اور خلوص کے ساتھ فرائض اور حقوق کی پہچان ہو جاتی ہے، اور اخلاق کے دائرے سے لوگ آشنا ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک عقیدہ جو ہے، ایک ایمان جو ہے وہ دل میں جس طرح وہ اس کی تائید ہوتی ہے، جیسے زبان سے اقرار ہوتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، پھر ایمان کا جو ہے مزہ ہی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ پھر اخلاق جو ہے وہ ایمان کی لذت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو خلق جو ہے بندے کا، وہ انسان کی اصل میں انسان کی طبیعت جو ہوتی ہے نا، اسی کو کہتے ہیں کہ خلق، اخلاق، طبیعت کیسی ہے، اس کا میلان کس طرف ہے، اس کا رجحان کس طرف ہے، یہ سب خلق ہے، اخلاق ہے۔ بندے کی اچھائیاں، برائیاں، خوبیاں، یہ سب اس کے اخلاق بن کر سامنے آتی ہیں، تو جو کچھ اس سے نکلتا ہے وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے، جو بندے سے باہر آتا ہے، زبان سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کی جسم کے اعضاء سے، اس کے چلنے پھرنے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، یہ سب بندے کا اخلاق ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اخلاق۔ اور اخلاق جو ہوتا ہے اس سے بندے کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے، اور مسلمان کی طبیعت پر غلبہ ہو جاتا ہے ایمان کا، کہ جو اقرار کیا تھا اس نے اقرار باللسان، اس کی وہ دل سے تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کر لیتا ہے، پھر وہ جو ایمان کی شکل ہوتی ہے اس کو پھر قوانین اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر کے وہ اخلاق کے ساتھ اتنا اس کو رچا بسا دیتا ہے، جس طرح آٹے میں پانی ڈال کر اس کو آپ بنا لیتے ہیں، پھر اس سے روٹی بن جاتی ہے، پھر آپ کھاتے ہیں، تو اس طرح ایک قسم کا بندہ جو ہے اخلاق اور قوانین کو آپس میں ڈال کر وہ ایسے اس کو اپنے اندر جیسے کھا کے ہم جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، تو وہ اخلاق اور قوانین کو اپنے جسم میں اتنا اس کو جاری ساری کر دیتا ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر اس کی عادت بن جاتی ہے، بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، جب عادی ہو جائے تو پھر اس کو عادت کہتے ہیں، تو عادت بن جاتی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا اس کے اندر ایمان بھی گھس جاتا ہے، اس کے اندر اعمال صالح بھی گھس جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر قوانین جو اسلام کے گھسے ہوتے ہیں، اس کے اندر اخلاق جو گھسا ہوتا ہے، تو اخلاق اور قوانین اور اسلام اور ایمان اور اعمال صالح کا وہ مرکب بن جاتا ہے۔ جب ایسا بندہ وہ دنیا میں چلتا ہے تو اس کے لیے زمین کا ہر گوشہ اور جتنے چھوٹے جانور ہیں، بڑے جانور ہیں، فرشتے ہیں، زمین و آسمان کی مخلوق ہے، سب اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اس پر رحمت نازل فرما، اس کی تقصیریں، اس کے گناہ غلطیاں معاف فرما۔ وہ بندہ اللہ کا جو ہے وہ خاص بندہ بن جاتا ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو، عورت، مرد، لڑکا، لڑکی سب اس طرح کے بنتے جائیں، تو یہی دنیا جنت کا ماحول بن جاتی ہے، اور یہی اسلام ہے۔ اسلام یہی ہے، جب لیکن احساس کی بات ہے، احساس نہیں ہے، احساس پیدا کر لے بندہ صحیح ایمان کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ، اور جب اللہ پر ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، کہتا ہے نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، امنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ادھر کہتا ہے نا میں قبل تو جمیہ، میں نے سارے احکام کو مان لیا ہے، زبان سے اقرار کر لیا ہے، دل سے یقین بھی کر لیا ہے۔ تو ایسی تصدیق جو دل سے ہو جاتی ہے، پھر اس کو اپنی عادت میں شامل کرنا چاہیے۔ جب عادت میں شامل ہو جاتی ہے، بندہ عادی ہو جاتا ہے اس کا، تو پھر اس پر جو ہے بندے کی جو عمارت ہے وہ بنتی ہے، یعنی جیسے ایک
جو ہے عمارت بن کے وہ کمرہ تیار ہوتا ہے، پھر اس طرح سے بندے کی عمر جو جو بڑھتی ہے، اس کی ایمان اور اعمال صالح اور اس کے اندر قوانین اسلام اور اخلاق اسلام کا ایسا نقشہ راسخ ہو جاتا ہے کہ جو عمر بڑھتی ہے اتنا زیادہ وہ اسلام کی طرف، اخلاقیات اسلام اور قوانین اسلام اور اعمال صالح اور ایمان کامل کے ساتھ اور زیادہ مزین ہوتا جاتا ہے، اور دوسرے ادیان والے، دوسرے دینوں والے لوگ جو ہیں یا جو غیر مسلم ہیں، اس کو دیکھ کر ہی وہ اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو اس کے اندر جو اس کی عادتیں، اس کے اعمال اور اس کے اندر تبدیلیاں جو ہوتی ہیں، وہ جو اسلام کی سچائی اور حقانیت کو ظاہر کرتی ہیں، وہ دوسروں کو بھی تبدیل کر دیتی ہیں، وہ اپنے مذہب کو، دین کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہے، اس کو اپنائیں، اس طرح اپنے اندر یہ سب پیدا کریں۔ اور سب سے بڑی بات توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم ایک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جبکہ ہم تو ایک نہیں ہیں۔ اللہ تو ایسا ایک ہے جو ہر طرح سے ایک ہے۔ ہم تو ایک اس وقت ہوتے ہیں جب ہماری دیکھیں نا، ٹانگیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، یہ سب جسم کے حصے ہیں۔ جب یہ سارے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تب ہم ایک بنتے ہیں۔ اللہ ایسا ایک نہیں ہے، وہ تو ہر طرح سے ایک ہے۔ وہ ایک ایسا ہے، وہ ہے ہی ایک۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیزوں سے مل کے ایک بنے، نہ، وہ ایسا ایک ہے، وہ ہر طرح سے ایک ہے۔ جبکہ ہم جو ہیں، وہ جب ہمارے جسم کے مختلف حصے آپس میں ملیں گے تو ہم ایک بنیں گے، تب ہم ایک کہلاتے ہیں۔ اندر بھی جسم کو دیکھ لیں تو جسم کے اندر ہمارے بہت سارے نظام چل رہا ہے، نظام اخراج چل رہا ہے، نظام دوران خون چل رہا ہے، نظام تولید چل رہا ہے، کتنے نظام اندر جسم میں چل رہے ہیں، اور آپس میں سب کا اتفاق اتحاد ہو کر وہ سب ایک ہو کے چل رہے ہیں۔ تو یہ بڑی شان ہے کہ جب ایک ہو کے وہ چل رہے ہیں، یہ سب ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی ایک ہو جاؤ، آپس میں اتفاق اتحاد کر لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں دین اسلام مکمل طور پر عطا کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی راہوں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھل کے بتا دیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ دیکھیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے اس کی ایک عملی شکل ہمیں دے دی، پریکٹیکل شیپ دے دی۔ اس کا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پاک کو سمجھنا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی قرآن پاک کی عملی شکل ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت رکھ کے اس کو پڑھیں گے، تبھی آپ اس سے لذت حاصل کریں گے، اور جو اس کی چاشنی اور لذت ہے وہ اپنے اندر محسوس کریں گے۔ اور دیکھیں کہ عبادات جو ہے نا، وہ بالکل کلیئر کٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی کہ یہ جسمانی بھی ہوتی ہیں، مالی بھی ہوتی ہیں۔ جیسے یہ نماز جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو یہ دیکھیں، التحیات ہم پڑھتے ہیں، التحیات میں سب کچھ بتا دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کتنا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بتا دیا سب کچھ۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین اسلام دیا، اور دین اسلام کے جیسے 5 پلرز ہیں، اس کے 5 ارکان خاص ہیں، جیسے کلمہ ہے، نماز ہے، پھر روزے ہیں،
زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق ہے، اور اخلاق کے ساتھ آپ ذرا غور تو کریں نا، عقائد اسلام اور ارکان اسلام جو ہیں، اس سب کے اگر اخلاق آ جائے نا، تو یہ سب اتنے لذت اور پیارے لگتے ہیں کہ پھر مزہ آتا ہے، اور پھر بندے کا نفس جو ہے وہ ان عبادات اور اخلاقیات میں جب لذت محسوس کر لیتا ہے، تو اس نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور ایسا نفس جب اصلاح پذیر ہو جائے تو پھر وہ ایسا بن جاتا ہے جس سے دوسروں کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے نفس کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنے والا بنائے، تاکہ ہم ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر ہم ایمان کامل کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، قوانین اسلام کو، شریعت اسلام کو جان کر اس کو اپنی عادتوں میں نچوڑ کر سامنے پورا کمپلیٹلی مکمل طور پر اپنے اندر سیراب کر کے اپنے آپ کو اسلام کے اندر اپنے نفس کی اصلاح کر کے پھر ہم دوسروں کے نفس کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔